अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपके सामने मौजूद है आपका होस्ट मोहम्मद ज़ीशान। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं अरसलान सुहेल, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, तैयब जहांज़ेब साहब, ये माहिर समाजियात या बशरियात या इमरानियात, अंग्रेज़ी में सोशियोलॉजिस्ट, और हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं मिस उज़मा अमानत। और हम आपके लिए लेके आए हैं प्रोग्राम आपकी बात। और आपकी बात में लंबी तमहीद वक़्त कम है, तो सीधा-सीधा हम मुद्दे की तरफ आते हैं। हमारा आज का मौज़ू कारोबारी परेशानी है कि जिस जानिब देखें परेशानी का दौर-दौरा है, अदम एतमाद की तहरीकें हैं और उनका शोर-ओ-गौवा है, एहतजाज हैं, जलाओ-घिराओ तो ख़ैर अभी नहीं है, लेकिन जो सूरत-ए-हाल है लॉन्ग मार्चेज़ और ये वो, तो सूरत-ए-हाल को हमारे पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि सूरत-ए-हाल को पल में तोला, पल में माशा होते कोई देर नहीं लगा करती। हम गो के ये जो एहतजाज कहा जाता है, पुरअमन एहतजाज कहा जाता है, मगर कब कुछ जल गया, कब कोई गाड़ी टूटी, और ये सेकंडों का खेल बन जाता है, और मैं और आप इस चीज़ के शाहिद हैं। तो मैं सबसे पहले सवाल करता हूँ हमारे जो माहिर इमरानियात हैं तैयब जहांज़ेब साहब। तैयब साहब, आप इस चीज़ पे रोशनी डाल लें कि जो हमारा मुआशरा है, इसमें कारोबार आजकल मतलब क्यों पनप नहीं रहा? कारोबारी तबका परेशान है, अदम-एतमाद की तहरीकें आ रही हैं, हुकूमत को घर भेजने की बातें हो रही हैं, तो क्या हुकूमत के घर जाने से कारोबारी तबका रिलीफ़ में आ जाएगा, या कारोबार चमक उठेगा हुकूमत के घर जाने से, बदलने से? अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया। सर, जो बात है जैसे आपने कही है तमहीद में कि अनस्टेबिलिटी जो है वो चल रही है सोसाइटी में, और मेरे ख्याल में अगर ट्रैक रिकॉर्ड हम देखें तो स्टेबल हम कम ही रहे हैं। पिछले 74 सालों में मुश्किल से ही कोई साल आया हो जिसमें हम कहें कि स्टेबिलिटी आ गई है। और जो है स्टॉक मार्केट वो उतार चढ़ाव उसका तो चलता ही रहता है, लेकिन अब की बार की सूरत हाल जो है वो बड़ी अजीब सी है सर। और कोई बड़े इन्वेस्टर से लेके छोटा को जो फटा लगा के कोई गरीब आदमी बैठा हुआ है थोड़ी इन्वेस्टमेंट में, वो भी परेशान चल रहा है। और सब आ जाके जो मलबा है वो निकल जाता है, आ जाके जी तब्दीली आ गई है, अब चखो तब्दीली का मजा। इवन आप कोई चीज लेने जाए ना और आप थोड़ी सी बार्गेनिंग भी करें किसी से, तो आप कहें कि यार पिछली बार तो इन्ने दी नहीं सी, और वो बंदा अगों बड़ा बेतड़क हो के कहता है जी हुण तुसीं लवो स्वाद तब्दीली दा। तो सवाल ये है कि हुकूमतें पहले भी आती जाती रही हैं, और 5 साल बाद गवर्नमेंट जो है वो हो सकता है कोई दूसरी आ जाए, इनको ना मौका मिले। तो ये सूरत हाल ये समझ से बाहर है कि अगर इमरान खान चला जाएगा तो फिर कारोबार कैसे बेहतर हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया है, सारा पट्ठा ही बहा दिता है इन्हें, और इंज कर देता है उंज कर देता है। तो जाहिर है पॉलिसी साजी काम है गवर्नमेंट का, और उन्होंने पॉलिसी मेकिंग करनी होती है, लेकिन समझ से बाहर है कि किस तरह की पॉलिसी या क्या ऐसा क्या बदलाव ऐसा आ गया है, क्या तब्दीली हुई है कि कारोबारी जो हैं वो परेशान है, बल्कि कारोबारी क्या सब लोग परेशान हैं। और उसकी वजह यही है कि महंगाई थोड़ी हद से ज़्यादा है। जो जो बंदा है जिसकी बाइंग कैपेसिटी पहले ही कम है, मतलब आप सोचें कि एक बंदा जो 600 रुपया डेली कमा रहा है मजदूरी में, तो उसका अगर आप हिसाब करें कि शहरों में दूध जो है वो 120 रुपये लीटर, और घी जो है वो 400 रुपये लीटर पे चला गया, ऑयल या घी जो है किलो पे, और चीनी जो है वो 110 पे। हाँ जी, लीटर कह लें या केजी कह लें। हाँ जी। तो अगर उसमें डेली उसने पेट्रोल डलवाना है तो जाहिर है 150 उसका वो गया, और कुल मिला के तो उसकी आमदन से ज्यादा के अखराजात हैं जो उसके बेसिक जरूरियात हैं उसकी। तो ऐसे में उसकी बाइंग कैपेसिटी तो जाहिर है कम होगी ना। और जब डायरेक्ट कंज्यूमर ही परेशान है, जिसके लिए सारा बाजार भरा हुआ है लोगों ने कि कोई आएगा वो खरीदेगा, जब उसकी कैपेसिटी नहीं है तो दुकानदार तो परेशान होंगे ना जी, बिल्कुल।
جی بہت شکریہ طیب صاحب. میں اپنا اگلا سوال ہمارے ایجوکیشنسٹ صاحب سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن کی نقطۂ نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں آج کل ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی بڑا شور ڈالا انٹرپرنورشپ اور جناب چھوٹے کاروبار چھوٹے قرضے. آپ ان چیزوں کو بحیثیت ایک ایجوکیشنسٹ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا انٹرپرنورشپ جب کہ کاروبار پنپ ہی نہیں رہا تو کیا جو اسمال انٹرپرائزز ہیں ایس ایم ای اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جن کو ہم نام دیتے ہیں جب وہ پنپ ہی نہیں رہی کاروبار میں مندے چل رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج گر رہی ہے نوز ڈائیوز آ رہی ہیں روپیہ اتنی تیزی سے گر رہا ہے ڈالر جیسے چل رہا ہے سونے کے بھاؤ جیسے ہے تو اس میں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز اب کیا کر سکتی ہے ایک چھوٹا جو کاروباری ہے انٹرپرنور ہے وہ کیسے پنپ سکتا ہے آج کے دور میں؟ جی بہت بہت شکریہ ذیشان آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں جو اس وقت صورتحال ہے ہمارے ملک کی میں طیب کی بہت ساری باتوں سے بالکل کہوں گا کہ ہاں جی وہ ٹھیک کہہ رہے تھے لیکن میرا خیال ہے میں اپنی ساری ڈسکشن میں ایک مین ٹاپک کو اگنور کر دیا وہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے 74 سالوں میں کیا کبھی کرونا جیسی وبا پوری دنیا میں آئی ہے کہ اس لیول کا ایک امپیکٹ آئے چاہے وہ خود ساختہ ہے چاہے وہ جیسی بھی ہے لیکن کیا ایسی آئی ہے کہ کنٹریز نے ایک دوسرے کے لیے بارڈرز بند کر دیے ہو. چلے پاکستان پہ تو بارڈرز پہلے بھی بند ہوتے رہے ہیں کبھی دہشت گردی کبھی کیا لیکن یورپین کنٹریز نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے بارڈرز بند کر دیے ہو. کیا ایسے ہوا ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ اس گورنمنٹ کو ایک ڈیفرنٹ سچویشن ملی ہے جو پہلے کبھی کسی کو نہیں ملی. ٹھیک ہو گیا. پہلے تو آپ اس چیز کو اس ایلیمنٹ کو ہم نہیں نکال سکتے. اس کے بعد اب جو آپ نے ایک دوسرا کویسچن اٹھایا تھا کہ کیا عمران خان کے جانے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ دیکھیں میرا نہیں خیال ٹھیک ہوگا. اس کی ریزن ہے کہ وہ اس کے بس کی بات ہی نہیں رہی ابھی کیونکہ یہ ایک پوری دنیا کے لیے ایک پرابلمٹک چیز بنی ہوئی ہے. پوری دنیا میں کرائسس بنا ہوا ہے. پوری دنیا کی جو چین ہے سپلائی کی وہ ڈسٹرب ہوئی ہے اور پاکستان ایک غریب ملک ہے. ڈیفینیٹلی جیسے اس وقت ہم پاکستان میں دیکھیں سب سے زیادہ کون پس رہا ہے؟ غریب طبقہ پس رہا ہے. ایسے ہی ہے نا. اگر اب ہم پوری دنیا کو دیکھیں پوری دنیا میں امیر ممالک ہیں پھر کچھ جو ابھی ڈیولپڈ ہو رہے ہیں اور پھر ہم جیسے کچھ غریب ممالک ہیں تو کون پس رہا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی غریب ممالک پس رہے ہوں گے. اس کا مطلب یہی ہے نا. اگر ہم اپنے ملک کو دیکھیں پھر پوری دنیا کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک ایسا کرائسس آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس چیز سے نکالے. پھر بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک ہلکی پھلکی گھسٹی پسٹی ہماری جو معیشت ہے وہ چل رہی ہے. اس کے بعد اگر ہم اس کو یہ دیکھیں کہ عمران خان کو نکالے گا کون؟ یہ جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ سمجھتی ہیں اس چیز کو کہ ہم ابھی اس وقت آ کے کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ حالات ہی ایسے نہیں ہے کہ کچھ کیا جا سکے. ڈالر کی جو پرائس ہے وہ اوور آل آپ انڈیا کا اگر ریٹ دیکھیں ڈالر کا تو وہ بڑا ان کے لیے بھی. جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایران میں کرائسس آیا تھا یا ترکی میں آیا تھا وہاں پہ ان کی جو کرنسی کا ریٹ ہے کتنا ڈاؤن چلا گیا. کیا اس وقت ہمارا بھی ڈاؤن گیا تھا؟ نہیں صرف ان کا گیا تھا. ہمارا جا رہا تھا ایک لیول کے حساب سے لیکن ان کا ایک دم سے بہت ہی لیرا جو تھا بہت ہی زیادہ ڈاؤن چلا گیا تھا. ایسے ہی ہے نا. لیکن جو پاکستان میں روپے کی جو قدر ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہے وہ اگر اس کو ہم کمپیئر کریں دوسری کنٹریز کے ساتھ سیم وہی لیول پہ ہے. ابھی طیب صاحب نے بات کی آئل کے اوپر کہ جی آئل 400 روپے پر لیٹر ہو گیا ہے. گھی بھی آلموسٹ اسی کے قریب ہے. میں اس کے سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک یہاں پہ ہمارے کریانہ سٹور والے میری ان سے بات ہوئی کہ کیوں ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں جو سورج مکھی کا بیج ہے جس کے تھرو یہ آئل بنتا ہے وہ ملیشیا سے آتا ہے اور وہاں پہ بارڈر کلوز ہیں. جب تک وہاں سے آئے گا نہیں تو ہم پروڈیوس کیسے کریں گے؟ تو یہ کچھ ایلیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے ہمارے ملک میں. جہاں تک بات ہے کہ چھوٹے بزنس جو آپ نے مجھ سے کویسچن پوچھا ہے دیکھیں
اگر تو ہماری ایجوکیشن کا لیول ایسا ہو کہ ہم نے ٹرولی ایک ایجوکیشن ایک علم آگے ٹرانسفر کیا ہو تو ڈیفینیٹلی ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ کچھ کر سکتی ہے. لیکن ہم نے جب یہاں پہ سفارشیں لگا کے اور نقلیں لگا کے اور اٹینڈنس ہماری ہوتی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم ڈگریز لے کے باہر چلے جاتے ہیں اور پھر ہم مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے کنٹریز کے ایجوکیٹڈ پرسنز کے ساتھ, نیو جنریشن کے ساتھ, تو میرا نہیں خیال کہ ہم کر سکیں گے اور وہ بھی ان حالات میں. جی بہت شکریہ اسلام سہیل صاحب, میں نے آپ کا موقف سنا, ہمارے معزز مہمانان نے آپ کا موقف سنا. دیکھیں بہت ضروری ہے کہ ہم معاشرے کی اور حکومت کی دونوں طرف ان دونوں نبضوں پہ ہاتھ رکھیں تاکہ ہم اس کو بہتر سمت میں لے کے چل سکیں. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, تو ہمیں اپنی سی کوشش کرنی ہے, اور موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں کہ مصداق, کہ ہم اس سے کنارہ کش ہو کر نہیں بیٹھ سکتے. ہمیں ملک و ملت کو لے کے چلنا ہے, ہماری ذمہ داری ہے, اور جس کو جتنا ادراک ہے, جتنا زیادہ ادراک ہے, اتنی بڑی اس کی ذمہ داری ہے. بالکل. تو اس صورتحال میں فرد کی جو نفسیات ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. مس عظمیٰ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ جو ہمارے معاشرے کا ایک فرد ہے, جو وہ کس نفسیات کے کس عارضے کی وجہ سے, آپ اس کو عارضہ کہیں, آپ اس کو مخمصہ کہیں, وہ کس وجہ سے اس ذہنی پستی کا شکار ہے کہ وہ اس کو لیڈ نہیں کر پا رہا. ہمیں جو ہے لیڈران کا فقدان ہے, ہم نئی نسل میں سے لیڈر نہیں دیکھ پا رہے. تو جیسے پہلے بھائی بات کر رہے تھے اسلام صاحب کہ ہمارے پاس اور آپشن نہیں ہے, لیڈرشپ نہیں ہے ہمارے پاس, تو یہ اس پہ ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ بزنس سے کا تو مجھے السلام علیکم, سب سے پہلے تو بزنس کا تو مجھے خاص اتنا کوئی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے بزنس میں, لیکن جب بزنس فیل ہوتا ہے تو اس کی سٹریس بندے کو آ جاتا ہے, شیم, اینگر, غصہ, بلیم کرتا ہے. اس طرح کی بہت سی مینٹل جو ہے نا النیسز سامنے آتی ہیں, تو ظاہر بات ہے اس کا افیکٹ معاشرے پہ پڑتا ہے, اس کی فیملی پہ پڑتا ہے. تو یہ بڑا اہم ہے, جو ہمارا فائنانس ہے نا ملک کا, بہت زیادہ اہم ہے. یہ انڈیویجولی اور کلیکٹیولی بہت جو ہے امپیکٹ کرتا ہے. اور لیڈران کا فقدان میرے خیال میں ابھی میں تو یہی کہوں گی کہ ہم لوگ ڈیولپ ہو رہے ہیں, تو ہر بندے کو جو ہے پڑھا لکھا جو ہے نا, زیادہ پڑھے لکھوں کی ذمہ داری ہے ہماری. پڑھا لکھا جو ہے نا, اس نے جو پڑھا ہے اس کو فالو کرے. ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن فالو نہیں کرتے. بالکل. ہم پڑھ لکھ کے فالو نہیں کرتے, یہ تو ہمارا مسئلہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم یونیورسٹی سے نکلے ہیں, ہمیں بھی بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کیا پروڈیوس کر رہی ہیں. خیر گل تو پھر اپنے اوپر آ جاتی ہے کہ ہم کیسے نکلے. تو بہرحال اس کو ہم دیکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کی پروڈیوس ہے ایک وہ طالب علم جس نے صرف گریڈز کے لیے محنت کی ہے. وہ جب باہر نکلتا ہے, پریکٹیکل لائف میں آتا ہے, تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا جس کی بنیاد پہ وہ کچھ اپنے لیے ارن کر سکے, کچھ بن سکے. سوائے اس کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے, فلاں جگہ جاب کر لوں, فلاں جگہ جاب کر لوں, فلاں جگہ جاب کر لوں. کچھ نہیں مل جاتے, فلاں پرائیویٹ اسکول جیسے ٹیچنگ کی نوکری پکی ہے نا. اور مطلب اس پروفیشن کو ہم نے اتنا گرا لیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی وجہ ہے ہمارے معاشرے کے زوال کی, کہ جو ہر فارغ بندہ ٹیچنگ کی جاب میں آ گیا. تو بات گھوم گھما کے آتی ہے پالیسی سازی پہ, کہ ہم پالیسی میکنگ, پالیسی ساز ادارہ جو ہوتا ہے, ہماری پارلیمنٹ ایک پالیسی ساز ادارہ ہے, لیکن پارلیمنٹ سے پیچھے کچھ ذیلی ادارے ہوتے ہیں جہاں سے روٹ پالیسیز اٹھتی ہیں, جہاں سے جڑ اٹھتی ہے, اور وہ تناور درخت بنتے ہیں پارلیمنٹ میں جا کے, اور پھر وہ ہمارے اوپر نافذ عمل ہوتے ہیں. تو ہم اگر دیکھیں, ہمیں جو روٹ سمجھ آئی ہے پالیسی کی وہ ہے یونیورسٹی. وہ پالیسی کا فقدان کیوں ہے؟
یونیورسٹی پالیسی ہمیں کیوں نہیں دے رہی, یہ ہم رکھتے ہیں اپنے پھر کسی پروگرام کا ٹاپک, اس پہ ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی, ہمیں اجازت دیجیے. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آئندہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم.